अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। इस दुनिया में तीन किस्म के इंसान होते हैं। पहले इंसान को कहा जाता है ज़हीन इंसान, ब्रिलियंट। दूसरे इंसान खुशकिस्मत, और तीसरे इंसान आम इंसान, जो अपने तजर्बात से, अपनी अक्ल से, अपनी जहानत से, अपनी दनाई से कामयाबी हासिल कर लेते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, इस माशरे में अपने आइडियाज़ दे के कामयाब होते हैं, उन्हें ज़हीन इंसान कहा जाता है। और ये इंसान इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे कि अरस्तु, बुकरात, सुकरात, एडिसन, एलएस होवे, ये बहुत थोड़े लोग हैं इस माशरे में। दूसरे इंसान वो हैं जो किसी से मशवरा करते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, किसी को नकल करके कामयाब होते हैं। वो इस माशरे में एक बहुत ह्यूज तादाद, एक बड़ी तादाद मौजूद है, और वो अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी मेहनत, तजर्बात पे ज़ाया नहीं करते, और ना वो कर सकते हैं। वो सिर्फ कॉपी कर सकते हैं या किसी के मशवरे से कामयाब होते हैं। उन्हें कहा जाता है खुशकिस्मत इंसान, क्योंकि वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और तीसरे इंसान होते हैं, ना वो ज़हीन होते हैं, अक्लमंद होते हैं, और ना वो किसी से मशवरा करते हैं, ना किसी को कॉपी करते हैं, और कुदरत की दी हुई ये ज़िंदगी जो सिर्फ हमें एक दफ़ा मिली है, इसको ज़ाया कर बैठते हैं। नाकामियों उनका मुकद्दर बन जाती हैं, मायूसियों में चले जाते हैं। तो आइए, अगर हम ब्रिलियंट नहीं हैं, अगर हम ज़हीन फ़तीन नहीं हैं, तो हम कॉपी करके, मशवरा करके, सोच समझ के, किसी कामयाब इंसानों की सोबत में बैठ के कामयाब हो जाएं, तो ये ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कहा जाता है कि अगर 4 आपके दोस्त बिजनेसमैन हैं, तो 2 साल के बाद आप भी बिजनेसमैन बनने वाले हैं। और अगर आपके 4 दोस्त नशा करते हैं, मनशियात के आदी हैं, तो अगले 4 सालों में आप भी सूटा लगाने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप अगर ज़हीन फ़तीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मशवरा करके, सीख के, नकल करके, किसी को कॉपी करके कामयाबी हासिल कर लें, कम अज़ कम हम खुशकिस्मत लोगों की यानी कि हिस्से में, उस कैटेगरी में तो शामिल हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में बड़े स्पेशल मेहमान आए हुए हैं। पहली मेहमान हैं, योगा टीचर हैं, योगा सीखने का बड़ा शौक़ था, बड़े अरसे तक पाकिस्तान योगा काउंसिल से योगा सीखा, और फिर आज योगा टीचर हैं, योगी खालिदा बलोच साहबा। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी दूसरी मेहमान, ये हमारे दूसरे प्रोग्राम में आई हैं, जो ईद स्पेशल जो था प्रोग्राम, आपने इन्हें वहाँ भी देखा और सुना। ये वो शख्सियत है, मैं जो बता रहा था कि ज़हीन फ़तीन, पहले वाले लोग जो कि अपना कुछ नया करना चाहते हैं, इस माशरे को कुछ नया देना चाहते हैं। ब्रिलियंट इंसान, जो मैंने अपनी पहली बात में जिनका जिक्र किया, हिबा अरूज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिबा अरूज। हिबा अरूज साहिबा एक हाली के नाम से एक प्रोजेक्ट रन कर रही हैं, और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये हम इनसे पूछते हैं कि हाली क्या है। ये फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मैंने इनका बुटीक देखा है, वहाँ पे बड़े खूबसूरत से और बड़े यूनिक ड्रेसेस मौजूद होते हैं। तो ये भी इनसे पूछेंगे। तो मेरा आज का पहला सवाल हम योगी खालिदा बलोच से पूछते हैं कि आपको योगा का कैसे पता चला और योगा में कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरी आंटी हैं, वो रहती हैं शालीमार एरिया में। तो वो डेली मतलब कि वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, वो आपको जानती हैं, और आपकी शागिर्द हैं, वो योगा करती हैं, वो और उनकी पूरी फैमिली। और वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। वो पहले शुगर की मरीज़ा थी, अब नहीं है।
माशाअल्लाह। اور بلڈ پریشر کی بھی مریضہ تھیں، لیکن ہم ان کے پاس اتفاقاً گئے اور ایسے جنرل بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا کہ آنٹی اب آپ کیسی طبیعت ہے، شوگر مطلب کہ آپ کو تھی، تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں بیٹا میری شوگر ٹھیک ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، کبھی شوگر ریورس نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہوا معجزہ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ریگولر ایکسرسائز کرتی ہوں، یوگا کرتی ہوں. اور میں نے کہا یوگا تو ایک انڈیا کا سنا ہوا ہے کہ انڈیا میں یوگا ہوتا ہے، یہ ان کا کوئی مذہبی ایکسرسائز ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، سر ریاض کھوکھر صاحب ہیں اور بہت سی ان کی ٹیم ہے جو وہاں پہ یوگا کرواتی ہیں اور بہت اویئرنیس لوگوں میں دے رہی ہیں. اور ہم بھی پہلے تو ہم ویکلی جاتے تھے، سنڈے کے سنڈے، اب ہم ڈیلی جاتے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں بڑی سن کے امپریس ہوئی. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں ان کا نمبر دیں یا وہ کیسے میں ان تک پہنچ سکتی ہوں نا. تو انہوں نے مجھے فیس بک کا لنک دیا کہ ریاض کھوکھر آپ سرچ کرنا، یوگی ریاض کھوکھر، تو آپ کو مل جائے گا. میں گھر آ کے پھر میں نے سرچ کیا، پڑھا آپ کے بارے میں، اور پاکستان یوگا کونسل کا آپ کا ہیڈ آفس تب تھا بھٹا چوک پہ شاید. تو پھر میں نے آپ کو اپروچ کیا، وہاں پہ میں گئی، پھر میں نے آپ سے یوگا ٹیچر ٹریننگ لی 6 مہینے کی، آپ جانتے ہیں. پھر میں نے اسی طرح میں یوگا کی لائن میں آپ کی خالہ، آپ نے بڑا اچھا فکرہ بولا کہ ان کی شوگر ریورس ہو گئی. بالکل، یعنی ان کے آرگن اپنی جگہ پہ دوبارہ ورک کرنے لگ گئے. اور یوگا میں ایسا ہوتا ہے، یوگا بیسک آپ کے آرگن کے اندر کے آرگن کی اصلاح کا نام ہے. باڈی کے بگاڑ کا جو اندر آرگن ہیں ان کی اصلاح کا نام یوگا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر بیماریاں تھیں اور یوگا کرنے سے وہ صحت مند ہو گئے. اگلا سوال ہم ہبا روز سے پوچھتے ہیں. ہبا، آپ ہمیشہ بہت اچھی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں کیونکہ آپ کے مائنڈ میں تو بڑے اچھے اچھے خیالات اور بڑی اچھی اچھی سوچ ہوتی ہے. ہبا، حالی کے بارے میں بتائیں. میں نے بڑا سنا ہے حالی کے بارے میں، بلکہ میں نے ایک وزٹ بھی آپ نے کروایا مجھے. تو آج ناظرین سننا چاہیں گے حالی کے بارے میں. حالی میرا خواب ہے جی، جو میرا ویژن تھا، جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ایک ریالٹی میں بدل گیا ہے. 3 years ago I started doing small trainings with FPR, in Phase 5 co-working spaces, at home, in banking environment, in different spaces. So I always dreamt of having my own space where I could carry different conscious creative activities for self-expression. چاہے وہ آرٹسٹ کے ساتھ ہو، وومن کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، سینئر سٹیزنس کے ساتھ ہو، مطلب فلم میکرز، میوزیشنز، پیپل ہو آر ایمرجنگ آرٹسٹ، فیشن ڈیزائنرس. Because I see this age is not of competition, it is of collaboration. آپ فلم میوزک کے بغیر نہیں بنا سکتے، کاسٹیوم ڈیزائننگ کے بغیر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، کانفیڈنس ٹریننگ کے بغیر نہیں بنا سکتے. ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایک شاہکار ایک فل پکچر بنتی ہے. اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. جیسے جیسے آپ کی کانشیسنس ایکسپینڈ کرتی ہے، آپ کا کینوس اور ویژن بڑا ہوتا جاتا ہے. تو حالی بیسکلی اٹ اسٹینڈس فار ہولسٹک اپروچ ٹو لرننگ انوویشن. اور اس کے اور بھی بڑے ایکرونمز اور میننگز ہیں. Personally, HALI backwards is ILAH, which means I love Aisha Haris, who are the name of my kids. So it's like my baby basically. اور اس کا جو ٹیگ لائن ہے وہ ایجوکیشن آف انرجی ہے. ایجوکیشن of energy. You talked about yoga. I don't see it as physical exercise. I see it as a whole discipline that balances awareness, your body, your responsible living, conscious choices. It's not something that should be treated as an extra thing that you should do. So I believe کہ جو بھی education اور school میں ہے, this should be made a compulsory part of the curriculum. So this is what Hali is doing, inshallah, through collaboration with a beautiful soul like yourself, Yogi Riaz Saab,
we are going to be introducing International Yoga Certification Program, jahan pe teachers are not simply authority figures, but they are your mentors, they're your coach, and they cater not to your, just the physical aspect. They help you with from your inner work, کیونکہ انر ورک ہوگا تو پھر وہ آؤٹر ریالٹی میں ٹرانسلیٹ ہوگا. تو یہ ایک بہت ایک حال ہی کا ایک ٹریڈ مارک پروگرام ہے انٹرنیشنل, جہاں پہ یہ یوگا الائنس سے سرٹیفائڈ ہے, پاکستان یوگا کاؤنسل کے ساتھ بھی یہ افیلیٹڈ ہے, اور یہ انٹروڈیوس کریں گے ہم ڈفرینٹ اسکولس میں, کالجز میں, سینٹرز میں, اسٹارٹنگ وتھ حالی انشاءاللہ. تو دس از آلسو پارٹ. میں نے پہلی دفعہ یہ فکرہ سنا ہے کہ علم ایجوکیشن آف پاور, تو انرجی جی انرجی کو بوسٹ کرنا, جی یہ حالی کا مقصد آپ کہہ رہی ہیں. بالکل. اور یہ کیسے بوسٹ ہوتی ہے انرجی؟ انرجی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے باڈی میں ڈفرینٹ, مطلب اگر آپ انڈین فلاسفی میں جائیں وہ چاکراس کی بات کرتے ہیں, آپ انگلش میں اس کو لنگوسٹکلی دیکھیں تو یہ انرجیٹک سینٹرز ہوتے ہیں آپ کے باڈی میں. تو آپ کے باڈی کے اندر اگر کہیں بلاکیج ہو جائے تو آپ کی انرجی اپورڈ فلو نہیں کرتی. انرجی شوڈ آلویز فلو اپورڈس, جس کو لائف فورس انرجی کہتے ہیں, پرانا کہہ دیں, کچھ بھی آپ اس کو کہہ دیں, اٹ شوڈ آلویز گو ورٹیکلی اپورڈس. تو جب وہ اوپر چینل اپورڈز ہوتی ہے اور اندر آپ کی پھنسی ہوئی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے اندر کانشیسنیس ڈیولپ ہوتی ہے. اور کریشن از ڈیوینٹی, ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر ابیلٹی ہے ٹو کریٹ سم تھنگ, تو دیٹ از پارٹ آف ڈیوینٹی, کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں کن فیکون, میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بھی انسان کے اندر وہ صفت دی ہیں, جیسے رحمانیت کی صفت ہے, ملٹیپل صفت ہیں جو ہم امباڈی کر سکتے ہیں, جو پارٹ آف ڈیوینٹی ہوتے ہیں. تو کریٹیوٹی از ڈیوینٹی, اینڈ ڈیوینٹی از پیورٹی, اینڈ پیورٹی کین ناٹ فنکشن انڈر نیگیٹو کنڈیشنز. You need to be a very positive person in order to create. دنیا میں سب سے بڑی طاقت کا نام پوزیٹیوٹی ہے. Yes. یہ جو خوبصورت ہے دنیا اس وقت, it's to find beauty in everything, اور find beauty and do it with love, with so much passion, with so much, کیونکہ پھر وہ ڈیوٹی نہیں رہتی نا آپ کے لیے. آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو اتنے وہ پیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا لیول آف امپیکٹ ہی اور ہوتا ہے. آپ سے باتیں سنتے رہیں گے. یوگی خالدہ بلوچ صاحبہ, آپ نے یوگا سیکھا, پھر یوگا سیکھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی, اور پھر آپ نے اس کو ڈلیور آگے معاشرے میں کیسے کیا؟ پہلی بات تو مس ہبا نے جو کی کہ نیگیٹیوٹی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے, پازیٹیو دیکھنا چاہیے. یوگا کرنے سے پہلے میں نیگیٹیو سوچتی تھی, اور میرے ارد گرد کا ماحول, مطلب کہ نیبرز میں, میری فرینڈز اینڈ فیملی میں بہت زیادہ مائنڈ فیمیلز کا, میلز کا نیگیٹیوٹی ہوتا ہے, نیگیٹیو ہوتا ہے. جب میں ایکسرسائز میں آئی, یوگا میں آئی, تو میرے اندر سب سے پہلی جو چینجز آئیں وہ نیگیٹیوٹی ختم ہوئی. میں یوگا انسان کو پازیٹیو بنا دیتا ہے, مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے, مائنڈ بالکل آپ کا ایک آپ کی روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میرا مائنڈ, میرا روح اور میری باڈی, یہ تینوں کا فنکشن سیم ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو جانا کہ ہمارا مقصد یہاں پہ نفرتیں پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہاں پہ نیگیٹیو رہنا نہیں ہے, اسٹریس لینا نہیں ہے, ہمارا مقصد کچھ اور ہے. تو زندگی خوبصورت لگنے لگ گئی. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے کہ میں ایک ٹیچر بنی ہوں. میں نے جسٹ یوگا کیا نہیں ہے, سیکھا ہے, تاکہ میں دوسروں کو بھی اس کا فائدہ دے سکوں. تو سب سے بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ میں نے یوگا سکھانا شروع کیا اپنے آشیانہ کے ایریے میں. آپ کے پاکستان یوگا کونسل, بالکل پاکستان یوگا کونسل کے ذریعے سے میں نے وہاں پہ یوگا شروع کیا. اور میری جو ٹیم ہے, میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس چیز کے لیے بہت خوش ہیں اور بہت میرے سے تھینک فل ہیں کہ آپ نے بہت اچھا یہ اسٹیپ لیا ہے اور ہماری زندگیوں میں بہت سکون آیا ہے. یعنی آپ نے ایک جو انرجی کی بات ہو رہی تھی, جب آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کا انرجی لیول بہت ٹاپ پہ ہوتا ہے.
अरूज पे होता है। बिल्कुल। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं या नेगेटिविटी में होते हैं, नफ़रत के माहौल में होते हैं, हसद के माहौल में होते हैं, तो ये आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आपके असाब चटक जाते हैं। ये आपके जो असाब हैं, ये तनाव आ जाता है। नर्वस सिस्टम ये यानी तनाव का शिकार हो जाता है। तो वही खूबसूरत लम्हे हैं जब आप पॉजिटिव होते हैं, आप एनर्जेटिक होते हैं, उस वक्त आपका इम्यूनिटी लेवल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत टॉप लेवल की होती है। जब आप खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, तो फिर आप बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, इस माशरे के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा नाजरीन, चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आके योगी खालिदा बलोच साहबा और हिबा अरूज से मज़ीद खूबसूरत सवाल पूछेंगे। वेलकम बैक। ये ज़िंदगी खूबसूरत होती नहीं, ये बनानी पड़ती है। और अगर आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ नया करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, आम लोगों से कुछ थोड़ा एक स्टेप और आगे चलना पड़ता है, क्योंकि आप सीखेंगे, सीख के आगे डिलीवर करेंगे, फिर आप और सीखेंगे, फिर आगे डिलीवर करेंगे, तो ज़िंदगी खूबसूरत से खूबतर होती चली जाएगी। इस माशरे में हमारा मौजूद रहना कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, हम इस माशरे के किसी काम नहीं आ रहे, इस माशरे में कोई ब्लेसिंग, कोई बेहतरी के लिए हम कोई वर्क नहीं कर रहे, तो हम भी ठहरे एक जानवर की मानिंद, सोते पीते खाते। तो जानवर भी हैं, बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं। इंसान अशरफ है तो उसे कुछ दूसरों से ज़्यादा करना पड़ता है। इस माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ और आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा। तो आज हमारे दरमियान वही शख्सियात मौजूद हैं जो इस माशरे के लिए कुछ करना चाहती हैं, इस माशरे को डिलीवर करना चाहती हैं, अपने होने का सबूत देना चाहती हैं इस माशरे में। तो योगी खालिदा बलोच साहबा, फिर आप योगा टीचर बन गई। बड़े अरसे बाद आपका ये दूसरा टीवी प्रोग्राम है। हमने पहले एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम और टीवी चैनल पे किया था। आप क्या समझती हैं कि इस माशरे को योगा की कितनी ज़रूरत है? जिस तरह इंसान को खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह ही योगा और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये जो मसरूफ़ ज़िंदगी, तनाव से भरी हुई ज़िंदगी, नेगेटिविटी से भरी हुई ज़िंदगी, इनसे दूर रहने के लिए, ये इससे बचाव के लिए आपको योगा ज़रूर करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि एक माँ को तो और ज़्यादा ज़रूरत है जी, एक माँ को डबल ज़रूरत है योगा की, वो इस सेंस में कि वो सारा दिन बच्चों को संभालती है, काम करती है, उनका खाने पीने का अरेंज, फिर स्कूलिंग, फिर उनको पढ़ाना, देखभाल करना, तो इसमें वो बहुत थक जाती है, तनाव का शिकार हो जाती है। लेकिन जब सोती है रात को, आप रात को योगा कर सकते हैं लेटे लेटे। जी, खाना आपने 5-6 बजे खाया हुआ है तो आप रात को 10 बजे सो रहे हैं तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, ब्रीदिंग कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और जब आप अच्छी नींद लेके सुबह फ्रेश उठते हैं तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अप होता है और आप पहले से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पहले से ज़्यादा एनर्जी आपके घर में लगती है और आपको वो जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद ना पूरी होने की वजह से वो सब ख़त्म हो जाता है। योगा इसीलिए बहुत ज़रूरी है जैसे हमें खुराक ज़रूरी है। जितनी खुराक ज़रूरी है, योगा हमें उतना ही ज़रूरी है। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो अगर आप इस माशरे को सेहतमंद माएँ देंगे तो फिर सेहतमंद कौम बनेगी। तो हिबा रुसबा हाली, ये पहली दफ़ा नाम सुना गया है मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर। हाली के बारे में मजीद कुछ बताएं कि ये क्या करना चाहता है? हाली कॉन्शियसली को क्रिएट करना चाहता है। जी, we want to create something that is meaningful, purposeful, impactful, and it could be through music. Music is one of the central pillars of Hali. Storytelling,
film, non-verbal Music, theatre, story, yoga, mindfulness, yoga, breath work, ji, kriya. So ji. that is also one of the components. We have a mindfulness center, we have film, music, then we have fashion designing, costume, then we have calligraphy also. I'd love to promote sacred geometry, sacred art in the form of Islamic calligraphy, Persian, Urdu, تو poetry. تو ہم یہ سارے calligraphy کو بھی ہم embed کر رہے ہیں conscious fashion design میں. As you can see through my shirt کہ میں نے calligraphy کو بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے محبت ہے تو زندگی دو عام ہے. دو عام ہے. واہ واہ واہ. اگر احساس محبت نہیں ہے تو پھر زندگی کیسی ہے یہ بتائیں ذرا. زندگی تو زندگی نہیں ہے. زندگی نہیں ہے, کچھ اور چیز ہی ہے پھر. سب سے زیادہ اگر آپ انرجی کی بات کر رہے تھے, اگر کسی لو سے زیادہ آپ کی انرجی کو کوئی ہائی نہیں کر سکتا. when you're in love you are alive. تو سب سے زیادہ جو وائبریشن کلیکٹیو انرجی فیلڈ اگر ورلڈ میں آپ نے ریز کرنی ہے, وائبریشن انکریز تھرو دا بیوٹیفل فیلنگ آف لو. محبت کی کیفیت میں جب آپ ہوتے ہیں جی تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے. جیسے کہ ذہن کی خوراک سوچنا ہے, ہاتھوں کی خوراک حرکت ہے, آنکھوں کی خوراک دیکھنا ہے, کانوں کی خوراک سننا ہے, ایسے دل کی ہی خوراک ہے اور وہ ہے محبت. اور اگر آپ اس دل کو محبت نہیں دیتے, صرف دل کی نہیں, یہ ہر آرگن کی خوراک ہے. وہ دل سے جڑی ہے نا. واہ. ہاں جی, آپ اپنے باڈی سے کبھی پیار سے بات کیے, تھینک یو نیز, یو واک فار می. میں تو آڈینس سے بول رہی ہوں, آپ لوگوں نے کبھی آپ کے ساتھ یوگی صاحبہ بیٹھی ہیں. مجھے سر نے جب ہماری کلاس ہو رہی ہوتی تھی تو سر ہمیں یہ اینڈ پہ ضرور کہتے تھے کہ اپنی باڈی سے پیار کریں. ہگ یور سیلف, مساج یور سیلف. بالکل, مساج ہر یوگا سیشن میں ضروری ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو ذرا پیار سے دیکھیے, اپنائیت سے دیکھیے, قدرت کے اس عظیم شہکار کو. یہ دیکھیں نا جی, بلکہ سوچیں کہ آپ 16 سال کے, آپ جب میرر میں دیکھیں اپنے آپ کو کہیں گے میں مس یونیورس ہوں, بالکل میں ینگ ہوں, آئی ایم بیوٹیفل, آئی ایم ہیلدی, آئی ایم لیونگ, آئی ایم واکنگ. میں کہتی ہوں ایک ٹانگ میری مرسیڈیز ہے, دوسری BMW ہے. میں تو یہ کہتی ہوں, دس از واٹ آئی ٹیل مائی لیگس ایوری ڈے, تھینک یو مائی مرسیڈیز, تھینک یو مائی BMW. یہ جو آرٹسٹ ہیں نا, یہ خاص لوگ ہیں اس دنیا میں. اس دنیا میں بڑی رحمت ہے, وہ اس دنیا کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں. تو آپ نے جیسے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ میری جو دو لیگ ہیں, ایک BMW ہے, ایک مرسیڈیز ہے. تو خوشی تو آپ کے اندر سے ہے نا, آپ نے اندر سے ہی لینی ہے نا خوشی. ورنہ تو میرا خیال ہے کوئی آپ کو خوش نہیں کر سکتا اگر اندر سے آپ بجھے ہوئے ہیں. آپ کا دیا ہی اس میں آئل ہی نہیں ہے تو آپ جلائیں گے کیسے؟ ہاں تو ماشاءاللہ حال ہی. اچھا, فلم پہ اوپر ہم اگلے سوال پہ میں آپ سے تفصیل سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حال ہی میں فلم ہے اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. خالدہ بلوچ صاحبہ, آپ یوگا ٹیچر بننے کے بعد کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ کو موٹیویشن آئی ہو کہ یہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ میں استاد بنی اور یوگا ٹیچر بنی. سر سب سے بڑی موٹیویشن تو میری وہ آنٹی تھی جنہوں نے مجھے ایک ہنٹ دیا, اور میں پہلے سرچ کر رہی تھی اس سلسلے میں نا کہ میں ایسی نہیں تھی جیسی میں بن گئی ہوں. میرا ایک بیبی تھا جب میں نے یہ سیکھا تھا, تو میں انگزائٹی میں تھی, ڈپریشن میں تھی, میری خود باڈی بالکل بے ڈنگی ہو گئی ہوئی تھی اور بالکل سلیپ لیس ہو گئی ہوئی تھی میں. تو جب میں ایسی چیز سرچ میں تھی کہ یہ میں ایسی نہیں تھی, میں کیوں ایسی ہوں, کیوں ہو گئی ہوں. بس وہ پھر یہ جب مجھے سنا میں نے آنٹی سے کہ ایسے ایسے یوگا ہے, ایکسرسائز ہے, تو پھر جب میں نے اس کے بارے میں سارا سرچ کی, پڑھا کہ یہ اس کے فائدے کیا ہیں صحت کے لیے, تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہی تھا کہ انگزائٹی آپ کی دور ہوگی, نیند اچھی ہوگی, توازن ہوگا زندگی میں. تو جب میں نے کرنا شروع کیا, سیکھنا شروع, سیکھتے سیکھتے ہی وہ میرے سارے مسئلے حل ہو گئے. ایک تو سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی. پھر میں نے اپنی ایریا میں سب کو اویئرنیس دینا شروع کی, اور یہ آپ کا ہی ایک پیغام تھا کہ اگر آپ یہ سیکھ رہی ہیں نا تو آپ نے اس کو اپنے تک نہیں رکھنا,
آپ نے یہ پھیلانا ہے. یہ بالکل آپ نے یہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ آپ نے فری آف کاسٹ سکھانا ہے, چاہے آپ اس کو پروفیشن بنائیں, اپنا کمائیں, لیکن آپ نے 1 گھنٹہ جو ایک سیشن جو ہے نا وہ آپ نے فری دینا ہے. تو میں آج بھی اس پہ عمل کر رہی ہوں آپ کی اس بات پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بیمار تھے, بیماری اور دوائیوں پہ لگے ہوئے تھے, اور لٹرلی وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ہم اپنے ڈرا میں سائڈ ٹیبل کی ہم لوگ پیناڈول رکھتے ہیں اور ڈیلی کھاتے تھے, اور یوگا کرنے کے بعد ان کی وہ دوائیاں چھٹ گئی. اب وہ کہتی میں بغیر پیناڈول کے سوتی ہوں, میں نہیں کھاتی ہوں. ایک بلڈ پریشر کی مریضہ تھی, اس کی بلڈ پریشر کی میڈیسن چھٹ گئی. لیکن یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ایکسرسائز یوگا کریں. یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا. اپنی باڈی ایک طریقے کے ساتھ ورک کرتی ہے اور اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب ہم پراپر ٹائم دیتے ہیں, پراپر ایک مسلسل اس ایکسرسائز میں رہتے ہیں, یوگا میں رہتے ہیں, تو پھر چینجنگ نظر آتی ہیں. یعنی یہ شروع میں فرق آتا ہے کہ آپ کی نیند اچھی ہو جاتی ہے, شروع میں یہ آپ کا فرق غصہ کنٹرول میں ہوتا ہے, بالکل. آپ ریلیکس رہنے لگ جاتے ہیں, تھوڑی خوشی فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اندر کے آرگن مکمل ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, یہ مسلسل آپ کنٹینیوٹی جب اس کو رکھتے ہیں تو یہ بہتر ہو جاتا ہے. ہبا عروج جی, یہ فلم کے بارے میں آپ نے کہا کہ حال ہی میں فلم بھی شامل ہے, اس کی تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. پاکستان میں اس وقت فلم اینڈ تھیٹر میں ڈگریز آفر ہو رہی ہیں, لیکن نان وربل تھیٹر میں نہیں ہو رہی. تو جس طرح یو ایس اے نے بنایا, چارلی چیپلن بنایا, برٹن نے مسٹر بین بنایا ہے, تو اس کے لیے کوئی بھی دیہات میں بھی پاکستان میں نہ وہ دیکھ کے وہ ہنس رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی لینگویج نہیں ہے, بیکاز اٹس سائلنٹ تھیٹر, دیر از نو وربل. تو وی آر آلسو کرنٹلی ڈیولپنگ اے کیریکٹر with regards to our culture, our nation and our traditions, جو کہ سائلنٹلی اس ہماری کلچر کو بھی پورٹرے کرے گا اور وہ میسج بھی وہ جائے گا تھرو تھیٹر, نان وربل تھیٹر. تو اس کے لیے وی آر کولیبریٹنگ ود ڈفرنٹ فلم میکرز اینڈ آرٹسٹ and creating that character. Secondly, a project that is very close to my heart and something that I have been working on in collaboration with Fakir Khana Museum and Evergreen Fakir Khana Museum and the Fakir family and Evergreen Studios jo Karachi mein hai. They're one of the biggest production studios. This project on Maharaja Ranjit Singh and shared Punjab. اب ہمیں ہسٹری کا اتنا ہمارے جو یوتھ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ایک ایسا بھی رولر تھا پنجاب میں جس کے کورٹ میں ہندوز, سکھس, مسلمان ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, اور ایسے خوبصورتی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جدھر بھی جاتے تھے نا, جو بھی ان کی کانکویسٹ ہوتی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی, وہ ان کو وہاں سے نکالتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی جگہ ریٹین رکھو, اس میں سے سرٹن پرسنٹیج آپ نے رکھنا ہے, سرٹن پرسنٹیج, اور اس طرح ان کا امپائر ایکسپینڈ ہوتا گیا. 40+ ایئرز انہوں نے رول کیا تھا پنجاب کو, اور ایسے ان کے واقعات ہیں, لیکن وی ڈونٹ اسٹڈی ہسٹری فرام دیٹ لینس. تو حالی اس وقت ہبا عروج ایز پارٹ آف حالی از ورکنگ آن دا اسکرپٹ, انشاءاللہ دا کاسٹیوم ڈیزائن for this project. بھی آپ لکھ رہی ہیں. جی الحمدللہ for 2 months I've been inspired to write on, پتہ نہیں کیسے ہو گیا, it was not my plan but ہو گیا, it just happened. تو کہتے ہیں نا کہ میں doership سے نکل کر I want to be a tool for the divine, کہ things just start happening around you, you start connecting with the right people, the right energies, اور پھر ایک شکل بنتی ہے کسی پروجیکٹ کی. تو ہم انشاءاللہ, میرا پلان ہے کہ میں اس پہ بکس بھی لکھوں گی, اور ہم پاکستان کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے میں کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ اس کو اپنے کریکولم میں لائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شیئرڈ ہیریٹیج, شیئرڈ پنجاب کیسے تھا, پلورلسٹک پنجاب کیسا تھا, جس میں پیسفل کو ایگزسٹنس تھا بٹوین ڈفرینٹ مائنورٹیز اینڈ ڈفرینٹ نیشنلٹیز. جی اس سے آپ کو اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ فقیر خانہ کے متعلق پوچھوں گا, فقیر فیملی کے متعلق پوچھوں گا. میں نے بڑا سنا ہوا ہے, تو آج آپ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. خالدہ بلوچ صاحب, آپ یوگا ٹیچر بنی, آپ نے خود فائدے اٹھائے یوگا سے, اپنی صحت بہتر کی,
اپنے نفسیات کو آپ نے بہتر کیا, پازیٹیوٹی سیکھی, آگے آپ نے ڈلیور کیا. کوئی ایسا واقعہ اس سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہو, آپ کے کسی اسٹوڈنٹ کو اتنا فائدہ ہوا اور وہ اتنا آپ کو وہ ایسے سکون ملا ہو کہ جتنی میں نے محنت کی ہے اس کا رزلٹ میرے آ گیا؟ اچھا سر, ایسا ہے کہ ہماری فیملی میں ہی ایک بندی ہے, وہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہے. اس کی شادی ہوئی, پہلے تو وہ پڑھنا چاہتی تھی تو انہوں نے پکڑ کے شادی کر دی گاؤں کے ماحول میں ایسے ہی نا. ہوتا ہے گاؤں میں. تو وہ اس نے ایف اے کیا, ایف ایس سی کی, بڑے اچھے نمبر لیے اور اس کی شادی کر دی. شادی ظاہر ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی, کچھ وہ اس کو پہلے والی ایک مائنڈ میں تھا کہ میں نے ابھی کرنا نہیں چاہتی تھی, میں پڑھنا چاہتی تھی, تو وہ ڈپریشن میں چلی گئی. ڈپریشن میں جب وہ گئی تو وہ ظاہر ہے جو ڈپریسڈ بندہ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو صحیح ٹائم نہیں دے سکتا, اس کے ساتھ صحیح رہ نہیں سکتا, رویہ صحیح نہیں, بولنا صحیح نہیں. تو وہ معاملات ان کے شادی والے خراب ہو گئے, ناراض ہو کے اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی. تو یہاں آ کے پھر وہ میرے سے یوگا میں کلاس لیتی تھی, تو میں نے اسے بھی کہا کہ تم کیوں اتنی پریشان رہتی ہو, لائف بہت پڑی ہوئی ہے, تم آؤ میرے ساتھ ایکسرسائز کرو. تو وہ ڈیلی ایکسرسائز کرنے لگ گئی. آفٹر کوئی 1 month اس کا جب مائنڈ ریلیکس ہوا, اس کی سوچ ایکسپینڈ ہوئی, اس نے جب اپنے اندر سے سوچا کہ یہ تو زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے, اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اس میں میری غلطی ہے. تو اللہ نے خوبصورت ایک رشتہ شادی کا بنایا ہے, تو میں اس کو کیوں اتنا لے کے ڈسٹرب کر رہی ہوں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, میں شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہوں. تو اس کی سوچ چینج ہو گئی اور اس چیز نے مجھے بہت خوشی دی, اور وہ پھر کہتی کہ میں اب جانا چاہتی ہوں, آپ میرے پیرنٹس سے بات کرو. یعنی صلح کرنا چاہتی تھی, اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی اور اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہتی تھی. بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک زندگی بچ گئی, اس کی میرڈ لائف بچ گئی, اس کا مطلب کہ آگے وہ پڑھنا چاہتی, وہ بالکل ہیلدی ہوگی, انٹرنل ہیلدی ہوگی, اور اس چیز کی خوشی آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. اندر سے صحت مند ہونا, اندر سے صحت مند ہو گئی. تو یہ بہت ایک میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں نے آگے ڈیلیور کیا ہے, اور اس کو دوسروں کو بھی فائدہ ہوا ہے. جی ماشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ واجو فرماتے ہیں کہ ایک ریاست پہ حکومت کرنے سے بہتر ہے انسان اپنے آپ پہ حکومت کرے. تو جب آپ یوگا کرتے ہیں اور آپ کا مائنڈ, بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں, جب آپ یوگا کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جب باڈی اور سول سے جڑتا ہے تو اس وقت آپ اپنے آپ میں جھانکتے ہیں, پھر آپ اپنے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں نا. اس سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ سے تعارف ہی نہیں تھا, یعنی خالدہ کو خالدہ سے تعارف نہیں تھا, ہبہ سے متعارف نہیں ہے, اور ریاض کو نہیں جانتا. جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ سے تعارف ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں, اور میں کیا کر رہا ہوں, اور مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ان تینوں چیزوں کا آپس میں رابطہ قائم ہوتا ہے, آپس میں ملاپ ہوتا ہے. ہبہ, یہ فقیر خانہ اور فقیر فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. فقیر فیملی is one of the oldest families in Lahore, and they have a haveli there in walled city of Lahore. وہاں پہ ان کا 203 سال, almost 300 years old. وہاں پہ ان کی ایک جگہ ہے, پرائیویٹ میوزیم ہے, جس میں کلیکشنز, بالکل فوڈ اسٹریٹ کے پاس جو والڈ سٹی میں, اس کا نام حویلی ہے, جو حویلی فقیر خانہ میوزیم ہے. فقیر خانہ میوزیم. ہاں جی. تو وہاں پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. پینٹنگز ہیں, منیچر پینٹنگز ہیں, کلیکشنز ہیں. ایون جو حضرت علی, حضرت فاطمہ بی بی, فاطمہ علیہ السلام کی, ان کی کچھ بلانگنگز تھیں, زیارات ہیں جو صرف وہ 9th اور 10th محرم میں صرف وہ ڈسپلے کرتے ہیں فار دا پبلک. تو لوگ آتے ہیں, پھر وہ نیاز وغیرہ جب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. لیکن میں وہاں پہ رہی ہوں, آلموسٹ اے منتھ رہی ہوں, اور آتی جاتی رہی ہوں. ان دا لاسٹ 2 months بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے میوزیم کی آرٹیفیکٹس کو, ریلکس کو, اور ان کی لیگیسی کو. تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم میں. دے ور بیسکلی دا اسپرچول ایڈوائزرز آف رنجیت سنگھ.
اگر کوئی اسپرچل گارڈینشپ تھی نا تو وہ اگر کوئی ان کی عام تھی. بندہ وزٹ کرنا چاہتا ہے تو جی. وہ فقیر خانہ کو وزٹ کر سکتا ہے. بالکل, یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک این اپوائنٹمنٹ. ابھی وی آر آئی ایم ورکنگ ان کولیبریشن ود دا فقیر فیملی اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے مور انسٹیٹیوشنل پروسیس. اس حال ہی میں بھی میرا خیال ہے فقیر خانہ جی, اور ہم فقیر ہمارے فیملی کا جو بڑا بھی ہاتھ ہے. کانسرٹس اور یہ بالکل جو ہم حال ہی کی جو اسپیس ملی ہے وہ ہمیں فقیر فیملی کی. کیا نام ہے وہ جی, صاحب حضرت صاحب بخاری صاحب نام ہے ان کا, بخاری صاحب, جلیل بخاری صاحب. جلیل بخاری صاحب بھی جی. میرے پاس بھی آپ کے پاس تشریف بھی لائے آئے تھے مجھے وہ. انہوں نے جی, شرف ہم نے بلکہ بخشا ساتھ تھا، میں میرے ایم گھر او یو میں کیا آئے تھا وہ انٹرنیشنل یوگا سرٹیفکیشن کا. ہاں جی بالکل بالکل جی, ایسے ہی ہے. تو آپ بھی ملے ہوئے ان سے, اور بہت خوبصورت فیملی ہے, ملٹیپل ان میں ٹیلنٹس ہیں, آرٹسٹ ہیں, ذوق رکھنے والے بہت اچھے انسان تھے. جی, ان سے مل کے میں بڑا مجھے اچھا لگا تھا. میوزک اور کو بڑا روحانی شخصیت ہیں وہ. جی ایک بالکل. درویش, جی وہ ایک درویش ہیں. جی ان کی شخصیات میں وہ درویشی, عاجزی, انکساری اور وہ روحانی جو ان کے چاکراز ہیں وہ واقعی بیدار ہیں. اور وہ لگتے ہیں کہ آپ کسی شخصیت سے ملے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی روحانی شخصیت سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون آتا ہے, ایسے ہی ہے. ایک سرور ہوتا ہے, اور جی. ڈوپامین کی مقدار بوسٹ ہو جاتی ہے. ان کے بغیر میرا حال ہی would not have been possible ایسے in ہی ہے. ماڈل ٹاؤن. بالکل واقعی اس میں کوئی شک ان کا نہیں بہت ہے. بڑا رول ہے ہاں اس میں. جی بالکل, جب میں ان سے ملا, اور جی اچھی شخصیت ہیں وہ, جی پوزیٹیو انسان ہیں اور اس معاشرے کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. خالدہ صاحبہ, یوگی خالدہ صاحبہ, یوگا میں واقعی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو آگے آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ نے اس معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سر میں تو یہی کہوں گی کہ جیسے آپ کی وہ لے کے چلتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک وہ نعرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے پاک جو ہیں وہ آباد کرنے ہیں, ہاسپٹل ویران کرنے ہیں. جی تو اسی چیز کو یہ آگے رکھتے ہوئے میں تو یہی چاہوں گی کہ لاہور میں اس سے بھی ابھی بھی بہت زیادہ یوگا ہو رہا ہے, اس سے بھی زیادہ خاص طور پہ فیمیلز کو زیادہ سپیس ملنی چاہیے. کچھ لیڈیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پردے کا ایشو ہے, ہم پاک نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے کوئی ایسا رینج ہونا چاہیے جو کہ وہ ایک کھلے دل سے, پوری اپنی رضامندی سے, ان کو گھر سے بھی کوئی ایشو نہ ہو, وہ ایک پراپر طریقے سے یوگا کریں اور اپنی جو ہے وہ صحت کو ریٹین کریں جو وہ کھو چکی ہیں گھر میں رہتے ہوئے. ہبہ روح صاحبہ, آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ زندگی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے, اور حالی زندگی کو ان کی زندگی کیسے خوبصورت بنا سکتا ہے اپنے کیمرے میں دیکھ؟ زندگی آلریڈی خوبصورت ہے. وہ واہ کیا بات. تو بس حال میں راضی رہنے کا نام ہے. جو ہے وہ ابھی ہے, سب کچھ ابھی ہے, اسی مومنٹ میں. جو اپنے حال پہ خوش ہے وہ حال ہی کا حال سے ہی آیا تھا نام. واہ واہ, اچھا. کہ ہمہ حال راضی تو جیون سنگ بازی. ہمہ حال راضی تو جیون سنگ بازی. جیون سنگ بازی, بڑی خوبصورت بات ہے. تو enjoy the present moment, enjoy every moment, but this is the moment, this is what it is, this is the reality. past ہو گیا, future کا بھی پتہ نہیں, جو ہے وہ ابھی ہے. ہاں, آپ نے ابھی کو خوبصورت بنانا ہے. جی, جہاں آج اچھا ہے تو کل اچھا ہوگا. کل اچھا ہوگا. اور سر یوگا یہی کہتا ہے. جی یوگا خالدہ صاحب, آپ بھی اپنے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بالکل, یوگا سے, ایکسرسائز سے جو آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا نا, تو آپ کو زندگی خوبصورت لگے گی, اور یہی کہیں گے کہ جو آج ہے وہی خوبصورت ہے. آپ ماضی کی تلخ یادوں کو بھول جائیں گے. ہاں, اور خوبصورت ہو جائیں گے. خوبصورت لو جی, آج ہمارے بڑے خوبصورت مہمان, ان کی خوبصورت باتیں, سیکھنے والی باتیں. تو آپ نے آج کس گفتگو میں کیا اچھا لگا, اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے اندر کوئی ایسی تھاٹ, کوئی ایسا خیال آیا کہ میں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آؤں گا اور اس زندگی کو خوبصورت بناؤں گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے ہوسٹ یوگی ریاض کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.